बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल की आने वाली तमाम अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, मैं अपने तमाम दोस्तों को दिल से खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल में। और जो दोस्त अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया और उसके लिए मुझे बहुत सी दुआएं भेजी हैं। तो चलिए आज की सच्ची आप बीती की तरफ चलते हैं जो कि हमें लाहौर से भेजी है। आज 10 बरस इस वाक़े को गुज़र जाने के बाद भी अकल इनकारी और दिल बेयकीन सा है। सोचे इतने अरसे बाद भी इसका तांता बाता जोड़ते हुए उलझने लगती हैं। दिमाग बहुत बार अब भी वहम का शिकार होता है कि वो सब कुछ आलिम नींद में था जो मैंने देखा, क्या एक ख्वाब था। और हर ख्वाब सच्चा तो नहीं होता, कुछ तो मखसूस शैतान की कारस्तानी होते हैं। ख्वाब बामायनी भी होते हैं और बेमायनी भी। बास की ताबीरें होती हैं और कुछ अरसे बाद वाज़े हो जाती हैं, मगर बहुत से ख्वाब बेताबीर होते हैं। इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मगर मेरी ये 2 आँखें, हाँ बस यही तो मेरी गवाह है। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। आँखें देखी अज़हर मन शम्स की तरह वाज़े और रोशन हकीकत। और वो हकीकत जब मेरी नज़रों के सामने थी तो मैं हरगिज़ नींद में नहीं था, और जब हालत नींद में नहीं था तो फिर ख्वाब कैसा। वो बेहद सर्द रात थी, रगों में खून को बर्फ़ की तरह मुंजमद कर देने वाली सर्द रात। हल्की बूंदाबांदी के बाद आसमान का रंग सुर्ख था, यूं जैसे लहू पी लिया हो। गहरे बादलों की हवलनाकी और वक्फे से चलती ताकतवर हवाओं के झकड़ों ने माहौल की संगीनी को कई गुना बढ़ा दिया था। मौसम के ख़तरनाक तेवर बता रहे थे कि बूंदाबांदी तो बस इब्तदा है, अभी आसमान से बरसने वाला मूसलाधार में ज़मीन पर क़यामत बनकर टूटेगा और 4 सू बर्बादी मचा देगा। मैं और मेरे 4 दोस्त जो इस भयानक रात में भी शहर के एक ऐसे इलाके में वारदात करने निकले थे जहां अमीर और मुस्तवसत तबका दोनों तरह के तबके आबाद थे। स्याह कोट और स्याह दस्ताने पहने हमने अपने चेहरों को भी मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था सिवाय आँखों के। गुर्बत व अफलास ने हमें चोरी चकारी पर मजबूर किया था। छोटी मोटी चोरियाँ हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करती थीं, तो हमें लगातार ये काम बहुत फ़ायदेमंद और सहूलत वाला रहता था, जिसमें ऐश व इशरत थे। सो हमने इसे बाकायदा पेशा बना लिया। हम बेरोज़गारों को तो वैसे भी नौकरी मिलती नहीं थी, और अगर मिल जाए तो चंद हज़ार की नौकरी में इंसान बस जल कुड़ कर ही रह सकता है। रात के अंधेरों में जब आंधी दुनिया सो रही थी, हम अपने मिशन पर निकल पड़े। कोई न कोई शानदार बंगला या आलीशान कोठी हमारे निशाने पर होती थी, जो हमने दिन की रोशनी में अपना टारगेट बनाया होता था। वैसे भी मेरा ख्याल था कि इन अमीरों को जितना लूटा जाए कम है। कम वक्त करप्शन करके दौलत के अंबार लगा लेते हैं और गरीब बेचारे गुर्बत की चक्की में पिसता रहता है। इन अमीरों से बदला लेने का अच्छा तरीका था कि इनके माल से हम ऐश करें। मुझे इन पर ज़रा रहम नहीं आता था। सारा दिन हम अपने टारगेट के मुतल्लिक लाए अमल तरतीब देते रहते थे, जिसके मुताबिक हमें रात को काम करना होता था। पूरी रात किसी शानदार बंगले के मकीनों को यरगमाल बनाकर हम अच्छा खासा माल वहाँ से बरामद करते थे,
جس سے ہمارے 3-4 مہینے سکون سے گزر جاتے تھے۔ شہر کی پولیس بہت بار ہماری تلاش کر چکی تھی، مگر ہماری ہوشیاری کے آگے بے بس تھی۔ ہم اس کمال مہارت سے واردات کرتے تھے کہ پولیس کا ہر پہرہ، ہر حد بندی کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتے تھے، مگر کسی کے ہاتھ نہ آتے تھے۔ اس رات بھی ہم پوری پلاننگ کے ساتھ واردات کے لیے نکلے تھے۔ موسم کے خطرناک تیور کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس موسم میں انسان اپنی الجھنوں میں جکڑا ہوتا ہے، ہماری طرف کس کا دھیان نہیں ہوتا، اور ہم اچانک حملہ کر کے ان کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ یہ شہر کا شاندار بنگلہ تھا۔ ارد گرد کچھ مستوقع طبقے کے گھرانے بھی آباد تھے۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ بنگلے کے گرد پھیل گئے۔ میں اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ تھا، سب کچھ میری ہدایت پر ہوتا تھا۔ میں نے ہر لڑکے کو اس کا مورچہ سمجھا دیا تھا کہ واردات کیسے شروع کرنی ہے، کس نے کہاں سے داخل ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے واردات کا آغاز کیا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ موسلا دھار بارش کے ساتھ پولیس موبائل کے سائرن کی آوازوں نے ہمارے اوسان خطا کر دیے۔ ہم جو ایک خاص پلاننگ کے تحت بنگلے کے اندر داخل ہونے کا پروگرام بنا رہے تھے، ایک دم ہی بری طرح بوکھلا گئے اور بکھر گئے۔ ہمارا اکٹھا رہنا ہمارے لیے خطرے کا باعث تھا۔ خطرے کی بو سونگھ کر میں نے سب کو ہدایت دی کہ کوئی کسی بنگلے کی چھت پر چڑھ جائے تو کوئی کسی کوٹھی کے لان میں کود جائے۔ کسی نے کسی گھر کی کھڑکی میں کود کر چھلانگ لگا کر خود کو محفوظ کر لیا۔ اب رہ گیا تھا میں، تو میرے حصے میں عام سا گھر آیا تھا۔ چاہتا تو میں بھی کسی بنگلے یا کوٹھی میں کود کر خود کو بچا سکتا تھا، مگر میں نے بے وقوفی نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر پولیس ہماری تلاش میں کامیاب ہو کر ہمارے قریب پہنچ بھی گئی تو وہ بڑے بڑے گھروں میں ہمیں تلاش کرے گی، نہ کہ اس بوسیدہ مکان میں۔ گھر خاصا پرانا تھا اور پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، جو مکمل اندھیرے کی لپیٹ میں تھا، جس سے مجھے اطمینان ہوا تھا۔ دیوار سے اندر کودا تو زمین پر پیر لگنے کے بعد احساس ہوا کہ یہاں گھاس کا فرش بچھا ہوا ہے، جس کو بارش نے نم کر دیا تھا۔ اس مختصر سے باغیچے کو میں نے تقریباً بھاگتے ہوئے عبور کیا تھا۔ راستے میں پڑے گملوں سے بری طرح ٹکرا کر گر پڑا، جس کے نتیجے میں گملے بھی دھڑم سے نیچے زمین پر ٹوٹے اور میرے گھٹنے پر بھی سخت چوٹ آئی تھی۔ میں کرا رہا تھا، ایک تو متواتر ہوتی بارش اور اوپر سے یہ چوٹ۔ میں جو چند لمحوں کے لیے پہلے بھاگ رہا تھا، اب لنگڑانے پر مجبور تھا۔ پولیس موبائل کے سائرن کی آواز بھی ابھی سنائی دے رہی تھی۔ میرے پاس ٹارچ موجود تھا، مگر میں اسے آن نہیں کر سکتا تھا اور کسی مشکل میں نہ پڑ جاتا۔ خود سائرن کی آواز سے واضح تھا کہ پولیس کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ بارش میں بھی پولیس گشت پر تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہماری واردات کی خبر خفیہ ذرائع نے انہیں پہنچا کر انہیں ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ یکدم سائرن کی آواز قریب آ گئی تو میری چھٹی حس آگاہ کرنے لگی کہ میرا کوئی نہ کوئی ساتھی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ میرا دل خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اور جسم پہ پولیس کے تشدد ابھی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر پولیس مجھ تک پہنچ گئی تو میں ہرگز گرفتاری نہیں دوں گا، بلکہ اپنے ہی پستول سے خود کو ختم کر لوں گا۔ پولیس کے تشدد سے روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتا۔ ویسے بھی یہ میری جان تھی، اس پر صرف میرا حق تھا۔ میں اچھا کرتا یا برا کرتا، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ کا بھی نہیں۔ یہ میری اس وقت کی سوچ تھی۔ مجھے اللہ سے بہت شکوے تھے کہ مجھے پیدا کر کے کیڑے مکوڑوں کی طرح بدحالی اور افلاس کے دلدل میں پھینک دیا تھا۔ اب اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی باز پرس کرتا۔ آج اگر میں برائی کے راستے پر تھا تو کاتب تقدیر کی بے انصافیوں کی وجہ سے تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور لنگڑاتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ آگے برآمدہ تھا، جہاں 2 کمرے نظر آئے تھے۔
وہ بھی آسمانی بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ کمروں کے دروازے بند تھے۔ وقفے وقفے سے بجلی کڑکتی تو اگلا منظر واضح ہوتا۔ دونوں کمروں کے درمیان سیڑھیاں تھیں، یعنی مکان 2 منزلہ تھا۔ درد کو نظر انداز کرتے ہوئے میں سراحت سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ دوسری منزل پر صبح تک میں چھپ کر بیٹھ سکتا تھا۔ بلائی منزل سے ایک کمرے میں جلتی لائٹ دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک گئے، یعنی گھر میں کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ یہ میری غلط فہمی تھی کہ گھر خالی ہے۔ میرے دل نے خود کلامی کرتے ہوئے مجھے ہوشیار کیا۔ ہر طرف کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے میں نے کوٹ کی جیب میں رکھا پستول مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے زوردار گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی تو بجلی چمکنے کی کڑکدار آواز نے سماعت کو چیر ڈالا۔ ہوا میں تیزی آئی تو گھنے قد آور درخت پوری طرح جھولنے لگے، یوں جیسے ہزاروں بلائیں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ اسی دوران میری توجہ اس جانب گئی تھی کہ پولیس موبائل کے سائرن کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ شدید بارش کی وجہ سے پولیس نے گشت روک دیا تھا۔ کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ باہم یوں ملے تھے کہ درمیان میں سے ایک لکیر کے برابر جگہ خالی تھی، جس سے اندر کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ اندر سفید بلب کی روشن تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک طرف کونے میں لکڑی کا تخت بچھا تھا، جس پر ایک معمر خاتون سفید برق لباس میں ملبوس آنکھیں بند کیے تسبیح و تحلیل میں مصروف تھیں۔ اوہ، تو اس بوسیدہ مکان میں بھی اس وقت یہ نفیس اور نرخرا وجود موجود ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس رات مجھے اسی گھر میں گزارنی تھی، باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہم جو چور لٹیروں کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہوتی ہے کہ جس گھر میں رات گزارنی ہے وہاں مردوں کی بجائے خواتین ہوں، جنہیں آسانی سے ڈرا دھمکا کر ساری رات چین سے گزر جاتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ شور مچائے تو 2 تھپڑ مار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی کونے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن مرد ہوں تو ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی چال چل کر ہمیں پولیس کے حوالے کر ڈالے گا۔ میں نے ایک محتاط نگاہ چاروں طرف ڈالی اور دبے پاؤں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی آہستگی سے کیا تھا کہ کمرے کے مکین کو میری آمد کی بھنک بھی نہ پڑی۔ یہ میری بھول تھی یا پھر محدود سوچ؟ کمرے میں ایک بات قابل غور تھی کہ اندر کا ماحول برفیلا تھا، حالانکہ موسم خاصا سرد تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ راتیں تھیں۔ بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اندر کے ماحول میں کسی حد تک تو گرمائش ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک معمر خاتون کا کمرہ جہاں نہ ہیٹر تھا، نہ کوئی انگیٹھی، نہ لحاف، نہ کمبل۔ وہ یوں بیٹھی تھیں جیسے بدن گوشت پوشت کا نہ ہو بلکہ برف کا ہو۔ میں ہٹا کٹا نوجوان جو سرد اور جھنگ جھونکوں سے کانپ اٹھتا تھا، مگر وہ آرام سے بیٹھی تھیں۔ یک مجھے خیال آیا کہ باہر سے کوئی نہ آ جائے، سو پلٹ کر دروازے کی کنڈی لگانے لگا۔ میں بھی کنڈی لگانے لگا تھا کہ ضعیف سی آواز ابھری اور مجھے ساتھ کر گئی۔ ارے کنڈی کیوں لگاتا ہے؟ کوئی نہیں آتا تیرے پیچھے۔ اس آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی سنسناہٹ مجھے اپنی جگہ منجمد کر گئی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے اپنے دھیان میں مگن تھی۔ وہ جو میری آمد سے بے خبر تھیں، بنا دیکھے وہ میری موجودگی سے کیسے واقف ہوئی تھیں؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کی بات سے میری غلط فہمی دور ہو گئی تھی کہ وہ میری آمد سے بے خبر تھی۔ میں جو ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورتا چلا جا رہا تھا، اس بزرگ عورت نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تھا۔
اس کا منور چہرہ دیکھ کر میرا دل سہم سا گیا۔ وہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں حیران تھا۔ میں شروع سے بڑا دلیر تھا۔ کسی سے ڈرنا تو میں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ ویسے بھی جو بندہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو وہ کسی سے کیا ڈرے گا۔ میں ابھی ایسی نافرمان اور سرکش تھا۔ پولیس کے ہتھے بھی کبھی نہ چڑھا تھا، سو ہر آنے والے دن مجھے مزید نڈر بنا رہا تھا۔ مگر آج پہلی بار صحیح معنوں میں کنگ کھڑا تھا، میری بولتی بند تھی۔ میں جو اللہ کے خلاف بولتا تھا کہ پیدا کر کے ہمیں بربادیوں کے اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، میں گستاخ اس ضعیف عورت سے خوفزدہ تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنی آواز اجنبی لگی۔ میں جو کبھی خوفزدہ نہیں ہوا کرتا تھا، آج اس اجنبی عورت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں پستول مضبوطی سے پکڑ کر رخ اس کی طرف کر لیا۔ اس دوران بادل ایک بار پھر زور سے گرجے۔ بارش میں شدت آ گئی تھی۔ آج تو جیسے بارش نے نہ تھمنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ عورت مجھے ہرگز عام عورت نہ لگی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اس پر پستول تانے کھڑا تھا اور وہ نہایت مشفقہ انداز میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے آج کی رات اس گھر میں گزارنی ہے۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میرا خوف کم ہوا تو میں نے اندر سے شیر ہوتے ہوئے قدرے رعب سے بولا تھا۔ بادل باہر گرج رہے تھے اور اندر میں۔ جتنی دیر مرضی رکو بیٹا، میں نے کوئی منع کیا ہے؟ وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر مسکرائی تو مجھے لگا یہ چہرہ سدا سے مسکراتا ہی رہا ہے۔ پل بھر کے لیے تو میں اس کے حسن اخلاق اور نرمی پر گڑبڑا سا گیا۔ میں خواہ ہی مجبرانہ بد لحاظی پر اتر آیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میرے اندر جذبات کا طوفان مچل گیا۔ مجھے تو کبھی میرے ماں باپ نے بھی اتنی محبت نہیں دی تھی۔ ہمیشہ لعن طعن ہی کی تھی، ہمیشہ دھتکارا تھا۔ والدین تو بس پیدا کر کے اولاد کو پھینک دیتے ہیں، اولاد جیسے چاہے جیے یا مرے، انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا دل نرم ہوا تو میں نے پستول نیچے کر لیا۔ اماں جی اکیلی رہتی ہو یہاں؟ میں تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر میں کوئی مرد تو نہیں، کیونکہ اگر کوئی مرد ہوتا تو وہ فوراً مجھے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا۔ سو بغیر اطمینان کیے میں یہاں رات نہیں گزار سکتا تھا۔ نہیں بیٹا، یہاں میرے ساتھ میرے شوہر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے جواب نے میرے احسان خطا کر دیے۔ اوہ، مہمان آیا ہے ہمارے گھر اس طوفانی رات میں؟ ابھی میں سوچوں میں گھرا صورتحال پر غور ہی کر رہا تھا کہ کمرے کی دائیں جانب غالباً کوئی اسٹور تھا۔ وہاں سے بزرگ آدمی نکلا، سفید شفاف داڑھی، سفید برق لباس پہنے، ہاتھ میں کتاب پکڑے۔ وہ اندر آتے ہوئے بولے جیسے کچھ تلاش کر کے آئے ہوں۔ وہ بھی میری طرف دیکھے بغیر مجھ سے مخاطب تھے، مگر نہ تو اسے حیرت تھی، نہ میری موجودگی پر، اور نہ ہی تعجب۔ وہ یہیں کمرے میں تھے مگر خاموشی تھی، جیسے کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں ننگے پاؤں فرش پر کھڑے تھے جیسے نرم گرم قالین پر کھڑے ہوں۔ اس شخص کا لباس بھی سفید ہی تھا اور چہرہ بے حد چمکدار۔ خاص بات اس کی پرجلالی آنکھیں تھیں۔ میری حیرت پر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ مجھ لٹیرے کو مہمان کہہ رہا تھا۔ کون تم ہو؟ میں نے پستول مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر بڈھے نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا قصہ تمام کر دوں گا۔ میں کسی قسم کے لحاظ کے موڈ میں نہیں تھا۔ ان کا شوہر اور آج کی رات تمہارا میزبان۔ وہ شخص اس قدر سلجھے ہوئے انداز میں بولا تھا کہ ہر لفظ اس کی تہذیب اور علم کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جواب دیتے ہوئے پل بھر کے لیے میری طرف دیکھا تو مجھے
نہ تو انداز عام لگا تھا اور نہ ہی ان کی آنکھوں سے جھلکتا جلال۔ نہ جانے کیا تھا ان کی آنکھوں میں کہ مجھے اپنا آپ برف کی ڈلی کی طرح محسوس ہونے لگا جو اس تپش سے پگھلنے لگی تھی۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ برخوردار، ابھی تک کھلونے سے کھیلتے ہو؟ دوبارہ سے کتاب کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس شخص نے استفسار کیا جو مجھے عجیب سی نوعیت کا احمقانہ سوال لگا تھا۔ کھلونا؟ میں نے کہتے ہوئے ایک نظر پستول پر ڈالی اور دوسری نظر اس بوڑھے پر ڈالی تھی جس سے تمسخرہ بھرا تھا۔ وہ یوں کتاب کے مطالعے میں غرق تھا جیسے ارد گرد کچھ بھی خاص نہ ہو۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بوڑھا میری دلیری کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں چور نہیں، کوئی فقیر ہوں جیسے۔ اصلی پستول فل لوڈڈ، کہو تو بڑے میاں سر میں سوراخ کر کے تجربہ کر دوں۔ میرا انداز نہایت ہی گھمنڈی تھا جیسے مجھے چور ہونے پر فخر تھا۔ ویسے بھی میں اپنا خود بہت بڑا فین تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنی مہارتوں اور ہوشیاری سے اتنا طاق ہو گیا تھا کہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہنے والے لوگ مجھ سے رابطہ کرنے لگے تھے۔ اپنے علاقے کا تو ڈان تھا میں، ڈان، جس کے پیچھے 3 سال سے پولیس پاگل ہو رہی تھی مگر کبھی کامیاب نہ ہوئی تھی۔ اسی دوران بہت سارے ساتھی پکڑے گئے تھے، حوالات کی سیر بھی کی، مارے بھی کھائیں، مگر مجھ تک پولیس پھر بھی کبھی نہ پہنچ پائی تھی۔ اچھا، مگر میرا علم تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا پستول ایک بھی گولی نہیں ہے اس میں۔ اس شخص نے کتاب سے لمحے بھر کے لیے نظر اٹھائی اور اعتماد سے کہا۔ میں اس کے اعتماد اور یقین پر حیران رہ گیا تھا۔ پل بھر کے لیے مجھے لگا وہ مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر بے وقوف بنا رہا تھا تاکہ پولیس کے حوالے کر سکے۔ میں نے اب تک جتنی بھی وارداتیں کی تھیں اس دوران بہت سے مردوں سے واسطہ پڑا تھا۔ کچھ تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے تھے اور کچھ تو بہت ہی بزدل ہوتے تھے، رونا دھونے پر اتر آتے تھے، مگر کچھ عمر رسیدہ لوگوں اتنے ہوشیار ہوتے تھے کہ عین موقع پر کوئی چال چل کر پولیس کو اطلاع دے دیتے تھے۔ میرے اکثر ساتھی ان بوڑھوں لوگوں کی وجہ سے پھنسے تھے، شاید عمر کے اس حصے میں جہاں زندگی فکر نہیں ہوتی کہ موت اب آئی کہ تب آئی، مگر اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ! مجھے سخت اشتعال آیا۔ وہ شخص مسلسل میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں تکبرانہ چال چلتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچا اور پستول اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ کیا خیال ہے، تجربہ کر دوں؟ سیدھا اوپر جائے گا۔ میں انتہائی شفقت سے بولا تھا۔ مجھے نہ تو اس کی عمر کا لحاظ تھا اور نہ اس کی بات کا خیال تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے کوئی بد تہذیبی، بد اخلاقی نہیں برتی تھی۔ اسی دوران وہ عورت یوں بے خوفی سے مسکرائی جیسے تو اسے کوئی اپنی جان کا خطرہ ہی نہ تھا اور نہ ہی اپنے شوہر کی جان پیاری تھی، ورنہ عام حالات میں تو مردوں پر پستول تانی جاتی ہے، وہیں عورتیں چیخ و پکار کر کے پیروں میں گرنے لگتی تھیں اور اپنے مردوں کی زندگی کی بھیک مانگتی تھیں۔ مجھے ان کی حالت پر بہت مزہ دیتی تھی۔ میں بے رخی سے کہکا لگاتا تھا، مگر یہاں تو ہر بات ہی مختلف تھی۔ عجیب سے لوگ تھے، عجیب سا ماحول تھا۔ ہاں، شوق سے اس شخص نے بے خوفی سے مجھے چڑھ گئی۔ دل چاہا سوچے سمجھے بغیر 6 کے 6 فائر کر کے اس بوڑھے کو جہنم رسید کر دوں، مگر میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گولی کی آواز میرے لیے خطرے کا سبب بن سکتی تھی۔ میں یہاں محفوظ رات گزارنے کا خواہش مند تھا، مگر وہ بوڑھا خواہ میری کھوپڑی ہیٹ اپ کر رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچے سے الجھ رہے ہیں؟ تسبیح پر انگلیاں پھیرتی وہ عورت شوہر سے مخاطب ہوئی۔ وہ یوں بولی تھی جیسے شوہر اور اولاد کی لڑائی میں ماں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اولاد کی حمایت کرتی ہے۔ وہ آدمی جتنا مجھے چڑھا رہا تھا، وہ عورت کوئی نہ کوئی بات کر کے مجھے اندر سے ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ میں نے ایک گہری نگاہ دونوں پر ڈالی۔ میرا دھیان اس وقت اپنے پستول کی گولیوں پر تھا کہ ذرا چیک تو کر لوں اس میں کتنی گولیاں تھیں۔ اس شخص کے اعتماد نے مجھے بے اطمینان کر دیا تھا۔ میں نے طنزیہ مسکراتے ہوئے گولیاں چیک کی تو حیرت کے مارے میری آنکھیں باہر کو اُبل پڑیں۔ پستول میں ایک بھی گولی نہیں تھی، جبکہ پستول میں نے خود بھرا تھا۔ واردات کے دوران ہمیشہ اپنا پستول لوڈ رکھتا تھا، مگر آج تو انہونی ہو گئی تھی۔ یہ گولیاں کہاں گئیں؟ خوف اور وحشت کے عجیب سے احساس نے مجھے جکڑ لیا تھا۔
مجھے وہ مکان، اس کے مکین، اس ماحول کی ضرورت سے زیادہ ٹھنڈک، سب کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے پراسرار سی مخلوق لگ رہے تھے۔ یقیناً وہ دونوں انسان نہیں تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دل کہہ رہا تھا کہ جلد سے جلد اس عصبی ماحول سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ تو بند تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ دروازہ میں نے بند نہیں کیا تھا۔ اس عورت نے منع کر دیا تھا کہ کوئی نہیں آتا تمہارے پیچھے، مگر اب دروازہ بند تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دروازہ اندر سے نہیں، دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی صحیح کرنے لگا، مگر دروازہ کھل نہ سکا۔ میں نے ان دونوں کو مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں مکمل آرام کے ساتھ مجھے ہی تک رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثر بتا رہے تھے جیسے وہ کسی بچے کو دیکھ رہے ہوں۔ عورت کے چہرے پر ابھی بھی تبسم تھا، مگر مجھے اس دہشت ناک ماحول میں بے حد مکروہ لگ رہا تھا۔ البتہ مرد کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی اور آنکھوں میں کسی حد تک غصہ بھی تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے یوں دیکھتے ہوئے انتہائی پراسرار لگ رہے تھے۔ نہ جانے میں کہاں پھنس گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا کہ میں ایسی جگہ قید ہو گیا ہوں جو باقی دنیا سے ہٹ کر ہے، کوئی غار یا پھر کوئی گہری قبر جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخری بار میں نے پوری شدت کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ دروازہ یوں بند تھا جیسے کبھی نہیں کھلے گا۔ بیکار کی کوشش مت کرو، یہ دروازہ صبح سے پہلے نہیں کھلے گا۔ باہر بادلوں کا گرجنا اور اندر اس شخص کا پراسرار لہجہ مجھ پر کپ کپی طاری کر گیا۔ میں جو زندگی میں کبھی کسی سے نہیں ڈرا تھا، آج یوں خوفزدہ تھا جیسے بچہ ہو۔ مجھے نہ اندھیروں سے ڈر لگتا تھا، نہ ہی سناٹوں سے۔ مجھے تو کبھی رات کے وقت قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ میں انسانوں کی اس ڈھیٹ قسم سے تھا جسے نہ والدین کی مار ڈرا سکتی تھی اور نہ ہی استاد کا ڈنڈا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ میری بے خوفی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے خدا کا بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ ویسے بھی خدا سے ڈرتا کون؟ وہ کون سا میرا ہمدرد تھا؟ اسے کون سا مجھ سے پیار تھا؟ میں کون سا اس کا لاڈلا تھا؟ اس کے لاڈلے تو بے شمار تھے جن سے وہ خالق بے انتہا محبت کرتا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ اب اولے بھی گرنے لگے تھے جو شیشے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے دھڑا دھڑ ٹکرا رہے تھے۔ کمرے کی ٹھنڈک اتنی بڑھ چکی تھی جیسے مردوں کا سرد خانہ۔ مجھے اپنا وجود جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں کہتا ہوں یہ دروازہ کھولو ورنہ۔ اپنے خوف کو ساتھ پردوں میں چھپاتے ہوئے میں پوری شدت سے چلایا، باہر نکلنا موت ہے، پولیس ابھی بھی تمہارا تعاقب میں ہے۔ وہ شخص دوبارہ سے مخاطب ہوا تو اس کی بات میرے وجود کو بے دم کر گئی۔ اس شخص کا گیان، اس کا علم مجھے ہرگز عام نہ لگا تھا۔ وہ اندر بیٹھا باہر کی صورتحال بتا رہا تھا۔ وہ جادوگر تھا، علم اعداد کا ماہر تھا، یا پھر کسی شکتی کا مالک تھا۔ جو بھی تھا، جان چکا تھا کہ پولیس میرے تعاقب میں ہے۔ اس بار پولیس میری تلاش میں شدید سرگرم تھی۔ حکومت نے میرے اوپر انعام جو مقرر کیا تھا، میں نے گزشتہ دو وارداتوں میں 2 قتل بھی کر دیے تھے جو کہ اثر و رسوخ والی شخصیات تھیں۔ میرے لیے باہر نکلنا موت تھی۔ میں ایک دم سے نڈھال سا ہو گیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش ترک کرتے ہوئے وہیں فرش پر بے جان ہو کر گر گیا۔ تم کون لوگ ہو؟ کون ہو؟ بارش کا طوفان تھمنے لگا۔ ژالہ باری مکمل رک چکی تھی۔ آسمان پر کہیں بجلی کڑکتی تو روشن دان سے کھڑکیوں کی تھرتھراہٹ ماحول کی خاموشی کو چیر ڈالتی۔ بارش رکتے ہی پولیس موبائل کے سائرن کی آوازیں پھر سے آنے لگیں۔ مطلب کہ وہ صرف بارش رکنے کا انتظار میں تھے، مگر میرے لیے تو اندر بھی موت تھی۔ 2 پراسرار لوگوں کے نرغے میں تھا۔ میں خود کو کوسنے لگا۔ یہاں آیا، نہ یہاں آتا اور نہ ہی قیدی بنتا۔ قیدی بھی ایسا
جس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے تھے اور پیر بھی آزاد تھے، مگر اپنی مرضی سے یہاں فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ تم لوگوں نے کس کے حکم پر مجھے یہاں قید کیا ہے؟ میں بے بسی کے احساس سے گھرا بولا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ یہ میرے مخالف گروپ کی کوئی چال نہ ہو، جنہوں نے پولیس سے میری مخبری کی تاکہ میں یہاں پناہ لوں اور پھر مجھے آسانی سے پکڑا جائے۔ اس کے حکم پر اب کی بار وہ بزرگ خاتون بولی۔ اس کی انگلی شہادت کی آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ میری نظروں نے بے اختیار اس کی انگلی کا اشارے کے تعاقب میں دیکھ ڈالا۔ چھت پر سوائے پنکھے کے جو گرد میں اٹا ہوا تھا، کسی مکڑی کے مانند لگ رہا تھا، کچھ نہ تھا۔ میں نے ذرا غور کیا تو میرا دھیان آسمان کی طرف گیا تھا۔ سیاہ بادلوں میں چھپا آسمان اور آسمان سے اوپر ایک جہاں، وہ جہاں جس کا تعلق ہر انسان کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے جڑا تھا۔ میں سمجھا نہیں، میں کسی حد تک جان تو گیا تھا مگر تصدیق چاہتا تھا۔ اللہ کا حکم۔ وہ اس قدر جاذب و سرور کے عالم میں بولی کہ اس سمے وہ کوئی پاکیزہ اور نیک روح لگ رہی تھیں۔ نام مت لیں میرے سامنے۔ میں ان کی بات سن کر یکدم بھڑک اٹھا، جیسے میرے سامنے کوئی دشمن کا نام لیا ہو۔ میں اتنے غصے میں تھا کہ پولیس اور خود کو اس کمرے میں قید محسوس کر رہا تھا۔ کر کے جو خوف زدہ تھا وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس وقت کچھ پیش نظر رہا تو صرف اور صرف غصہ، نفرت، وہ بھی اپنے پیار کرنے والے کے خلاف۔ کیوں، کیا بگاڑا ہے اللہ نے تمہارا؟ اس بار مداخلت اس بوڑھے مرد نے کی تھی۔ اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ جیسے اسے اللہ کے حوالے سے یوں گستاخی سخت ناگوار گزری تھی۔ ان کا پرجلال آنکھوں میں دیکھنے سے میں گھبرا رہا تھا۔ دل کو لگتا تھا کہ یہ آنکھیں نہیں، آئینہ ہے، ایسا آئینہ جس میں میرے اندر کی غلاظت، کمینگی، نافرمانی دکھنے لگی ہے۔ اسی لیے میں ان کی نظروں سے اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ ان کے سوال پر میں یوں جیسے چڑ سا گیا تھا، کسی بے چین بچے کی طرح شروع سے لے کر اب تک کی تمام بربادیوں کا حوال سنا ڈالا تھا، جس میں محرومیوں کی نہ ختم ہونے والی داستان تھی، غربت اور افلاس کی دردناک کہانی، ہر معاملے میں ناکامی، نامرادی، زندگی میں ملنے والے ہر زخم کو ذمہ دار اللہ کو قرار دے دیا، ڈھیروں شکایتیں کر ڈالیں۔ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نوازتا ہے اور کسی کو پیدا کر کے زمین پر پٹک دیتا ہے اور ان سے یوں بے نیاز ہو جاتا ہے جیسے وہ ان کے بندے ہی نہ ہوں۔ وہ کسی پر وسائل کے دروازے کھول دیتا ہے اور کسی کی زندگی یوں بنا دیتا ہے کہ جیسے گڑھے میں بند کوئی کیڑا، کسی کو آسائشوں کے محل میں بٹھا دیتا ہے اور کوئی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے۔ وہ بے انصاف ہے اور صرف اپنے لاڈلوں کو نوازتا ہے، بس۔ میں گویا زہر اگل رہا تھا۔ چپ ہوا تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ اسی دوران کمرے میں حرارت کا احساس ہوا تو اس جان لیوا ٹھنڈک بھرے ماحول میں حرارت نے غور کیا تو سمجھ آیا کہ اس عورت نے کمرے میں انگیٹھی جلا دی تھی۔ بیٹا، یوں فرش پر کیوں بیٹھے ہو؟ ٹھنڈ میں بیمار ہو پڑ جاؤ گے، اٹھو یہاں سے۔ وہ عورت اتنے مٹھاس بھرے لہجے میں مخاطب تھی جیسے میری سگی ماں ہو۔ میں ان کے پاس آ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ ایک بات حیران کن تھی کہ باقی کمرہ گرم تھا مگر اس عورت کی پاس جیسے برف کی ٹھنڈک تھی۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ چائے پیو گے؟ اگر وہ چائے کا پوچھ کر مجھ سے دور ہو گئیں تو شاید وہ ٹھنڈک مجھے مار ڈالتی۔ میں یہ سب سوچ کر بھی پوچھ نہ پایا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی رات تھی، کیسے لوگ تھے، میں آج بھی حیران ہوں۔ ہر بات ناقابل فہم تھی۔ اوہ، تو تمہارے نزدیک اللہ بے انصاف ہے، اس نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ بالکل۔ آج اگر میں چور چکاری پر مجبور ہوں تو صرف اسی کی وجہ سے۔ وہ مجھے بھی رزق دے دیتا، مجھے بھی امیر بنا دیتا تو میں کیوں چوری کرتا؟ ہر دروازہ تو اس نے زندگی کا مجھ پر بند کر رکھا ہے، تو ایسے میں کیا کرتا؟ میں ایک بار پھر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ وہ شخص
بے حد سنجیدہ نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کیا۔ وہ تخت کے پاس کرسی پر بیٹھے تھے، ٹھنڈک ان کے پاس بھی بہت تھی۔ میں کچھ فاصلے پر تھا، ورنہ یہ ٹھنڈک تو مجھے یقیناً مار ڈالتی، اور میرے ساتھیوں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ میں کیسے اور کہاں مر گیا ہوں۔ ہم غریبوں کے لیے تو اس کے پاس یا تو سزائیں ہیں یا پھر محرومیاں۔ میں غصے میں تھا۔ زندگی محرومیوں نے مجھے ہر طرح کے غلط کام پر لگا دیا تھا، چوری، ڈاکہ، زنا، یہاں تک کہ قتل بھی کر ڈالے تھے۔ ان حالات نے مجھے اللہ کے خلاف کر دیا تھا۔ وہ دن دور نہیں تھا کہ میں منکر اسلام بھی ہو جاتا، شرک جیسے ناقابل معافی گناہ سے بھی نہ بچ پاتا۔ حیرت ہے، اتنی زیادتیوں کے بعد بھی اس کا ڈنڈا ہم جیسوں پر ہی چلتا ہے۔ میں نے کہتے ہوئے نفرت سے جھٹکا سر کو۔ وہ شخص ابھی بھی خاموش تھا، اس کی گہری آنکھیں مجھے وحشت زدہ کر دیتی تھیں۔ کون سی سزا دی ہے اس نے ابھی تک تمہیں؟ طویل خاموشی کے بعد وہ نہایت متناز سے بولے۔ ان کے لہجے میں نرمی اور حلاوت تھی۔ اس کے سوال نے مجھے لاجواب کر ڈالا تو میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ کوئی چوٹ تو دکھاؤ، ایسی جو ابھی تک اس کے ڈنڈے سے تمہیں پہنچی ہو۔ اور ایک گہری بات کر کے اس نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری زبان جو پہلے کینچی کی طرح چل رہی تھی، زنگ آلود ہو گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ زندگی میں بہت سی جرم و گناہ کیے تھے، مگر ابھی تک ظاہری اور باطنی سزا سے محفوظ تھا۔ کبھی پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، کبھی ان کی مار نہیں کھائی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، کوئی ایسا زخم نہ تھا جس نے مجھے معذور یا بے بس کر دیا ہو۔ میں تو ابھی تک اپنے پیروں پر بھاگتا دوڑتا تھا۔ تم نے چوریاں کی، سزا کے طور پہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، نہیں نا؟ تم نے حرام کھایا، تمہاری کوئی پکڑ ہوئی نہیں؟ تم نے قتل کیے، تمہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، نہیں؟ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تمہیں سزا ملی، نہیں نا؟ تم کہتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، محرومیاں دیں تمہیں؟ بتاؤ برخودار، تم نے خود اپنے ساتھ کیا اچھا کیا؟ اس شخص کے ہر سوال کے جواب میں میرے پاس سوائے خاموشی اور نفی کے کچھ نہ تھا۔ میرا سر جھک گیا۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل اس بات پر قائم ہوا تھا کہ اتنی غلطیاں اور گناہ کے بعد بھی اس کی پکڑ سے بچا تھا۔ کبھی سوچا اس نے تمہیں رعایت کیوں دی؟ کہیں اس کی یہ رعایت محبت تو نہیں؟ وہ شخص مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ عورت چائے کی پیالی لے کر آ گئی۔ ارے بیٹا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتا ہے؟ جب بھی برا کیا انسان نے اپنے ساتھ خود کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اللہ کی ضد میں اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ میں جائز و ناجائز کا فرق بھول چکا تھا۔ بالکل ہر کام غلط کی طرف چل گیا تھا، بلکہ دوڑ کر جانے لگا تھا۔ میں ہر وہ کام کرتا جو غلط ہوتا اور جس کے نتائج سنگین ترین ہوتے۔ تمہارے ساتھیوں کو پولیس پکڑ کے لے جا چکی ہے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی بات پر چونک سا گیا۔ کیا؟ میں یکدم اٹھا اور لنگڑاتا ہوا کھڑکی کے قریب آ گیا۔ بارش رک چکی تھی، بادل ابھی بھی منڈلا رہے تھے، مگر اب طوفان کے دوبارہ آنے کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ ہوا اس قدر سرد اور جان لیوا تھی کہ بدن میں سرسرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب گھنا درخت بھی تھا جس کی جڑیں اس گھر کے باغیچے میں تھیں۔ جب سرد ہوا اس گھنے درخت سے ٹکراتی تو سائیں سائیں کی آوازیں ماحول کو مزید بھیانک بنا دیتی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر موٹا پردہ پرے کرتے ہوئے باہر کا منظر دیکھا تو خالی سڑک تھی جس پر اب کوئی پولیس کی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ مطلب وہ میری ساتھیوں کو لے کر جا چکی تھی۔ کبھی زندگی میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ضرور کہ اس نے اس بار بھی تمہیں ڈنڈے سے محفوظ رکھا۔ میں جو باہر دیکھنے میں مگن تھا، اس شخص کی آواز عقب سے میری سماعت کے آر پار ہوتی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، میں واقعی اس بار بھی بچ گیا تھا، جبکہ اصل میں میری تلاش ہو رہی تھی۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے بیٹا؟ مسکراتی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی بھری ہوئی تھی۔ وہ عورت مجھے یوں پیار سے باتیں کر رہی تھی جیسے میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ وہی ٹھنڈک کا احساس مجھے ذرا پرے ہو کر بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا۔
بہت بار دل چاہا اس بات کی وجہ پوچھوں، مگر ہمت نہ کر پایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھی پکڑے گئے ہیں؟ پچھلے 4 گھنٹوں سے تو وہ میرے ساتھ تھے، پل بھر کے لیے بھی وہ دونوں باہر نہیں گئے تھے۔ پھر انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تم اس بات کو چھوڑو، چائے پیو۔ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس عورت نے مجھے چائے پینے کا کہا اور میں اندر ہی اندر شرمندہ سا ہو گیا۔ عجیب سا طلسم کدہ تھا، میں قیدی بن گیا تھا جہاں ہر بات عجیب تھی مگر سوال کرنا منع تھا۔ اگر سوال کیا بھی جاتا تو جواب نہیں ملتا۔ چائے کی پیالی جانب ہاتھ بڑھایا تو حیرت نے مجھے گھیر لیا۔ ہم 3 تھے اور چائے کی پیالی 1۔ سرد موسم میں وہ دونوں چائے سے بے نیاز بیٹھے تھے۔ میرے دل میں اس پیالی نے بدگمانی کی ہوا دی۔ مجھے لگا یہ پارسائی محسوس دکھاوا ہے، ضرور اندر سے دونوں چال باز ہیں۔ چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا رکھی ہے، یہ خود نہیں پی رہے، مجھے پلا رہے ہیں تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور یہ مجھے پولیس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لیں۔ مجھے یہ دونوں اندر سے نہایت گہرے اور مکار لگ رہے تھے۔ آپ لوگ چائے نہیں پئیں گے؟ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ مختصر سا جواب دے کر وہ دوبارہ تسبیح و تحلیل میں مگن ہو گئی تھیں۔ سوچ کیا رہے ہو؟ اس میں ایسا کچھ نہیں ملایا جو تمہیں یقیناً نقصان پہنچائے، وہ شخص یکدم سے بولا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ وہ میرے من کی بات بھی جان گیا تھا، میری بدگمانی جان گیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے نظریں چراتے ہوئے پیالی اٹھائی۔ ایک ایک گھونٹ پیتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ کوئی عام ذائقے کی چائے نہ تھی، خاص اور بہت منفرد، جس کا ایک ایک گھونٹ امرت کی تاثیر دے رہا تھا۔ میرے اندر کی گرمائش اترنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اور بھی اندر جا رہا ہے، مگر کیا؟ یہ عقل ناقص اس وقت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ زندگی تمہیں ایک پیدا کرنے والے کے ساتھ ضد لگانے کے لیے نہیں دی گئی برخودار، اور نہ ہی ہماری اوقات ہے کہ اپنے خالق سے ضد لگائیں۔ یہ آخری بات کہہ کر وہ دونوں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اذان سحر بلند ہونے لگی تو میرے دل میں بھی پہلی بار اکڑی ہوئی گردن اس کے حضور سر جھکانے کی خواہش جاگی۔ وضو کے لیے پانی رکھا ہے۔ میرے دل کی خواہش کو پھر سے پڑھتے ہوئے اس عورت نے ایک بار پھر مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے میرے دل کی بات جان جاتے تھے۔ کچھ پل وہاں گزارنے کے بعد ابھرتے ہوئے دن کی روشنی نے مجھے یہاں سے نکلنے کی طرف راغب کیا تو بند دروازہ دیکھ کر میں پریشانی میں گر گیا تھا، مگر ساری رات غار کے منہ پر پتھر کی طرح پڑا رہنے والا اجالے سحر پھوٹتے ہی نہ صرف دروازہ کھل گیا بلکہ میری آئندہ آنے والی زندگی میں بہت سی آگہی کے دروازے کھول دیے۔ بہت سی حقیقتیں مجھ پر آشکار ہوئیں تو احساس ہوا کہ وہ پر اسرار رات عام نہ تھی، دونوں نقوش عام نہ تھے، بہت سے بھید بھرے تھے اس رات میں۔ ان دونوں کی نصیحتوں نے میرے دل کی کائی اتار دی تھی، مجھ پر اپنی ذات کی غلاظتیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ میں ایک نافرمان انسان تھا اور نافرمانی میں بھی مثال فرعون۔ میرے سامنے تو اللہ کی حیثیت نہ تھی، میں سرکش بھی تھا اور سرکشی میں مثل راشد جو اپنے ہی خیالوں کی جنت میں جی رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس سے ہر عمل ہر بات کا حساب لیا جائے گا۔ میں گستاخ نمرود جیسا جس کا رزق کھا رہا تھا اسی کے آگے اکڑ رہا تھا، ابو جہل کی طرح جاہل۔ اس کے خالق نے مجھے عقل دی مگر میں نے برے کاموں پر استعمال کی۔ اس نے مجھے تندرست بنا کسی معذوری کے پیدا کیا تھا، مگر میں خود کو اس کی نافرمانی میں مشغول رکھا، ہمیشہ شکوہ کیا کہ اللہ تو نے اپنے لاڈلے بندوں کو نوازتا ہے، باقیوں کی تو پیدا کر کے بھول جاتا ہے، مگر میری سوچ زیادتی پر مبنی تھی۔ مجھ جیسا ناشکرا گناہگار انسان واقعی ڈنڈے کے قابل تھا، مگر اس مالک نے مجھے ڈنڈے سے نہیں سدھایا، پیار سے سمجھایا۔ مجھے سدھرنے کا موقع دیا گیا، بالکل جیسے وہ اپنے پیاروں کو سمجھاتا ہے۔ وہ مجھے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا مگر وہاں صرف جسمانی تشدد کے سوا اور کچھ نہ ہوتا۔ میں نے کسی نہ کسی سفارش پر چھوٹ جانا تھا، مگر
میرے دل کی حالت نہیں بدلنی تھی۔ مجھے تو یہ نصیحت نصیب نہیں ہونی تھی۔ میرے ساتھ صرف چور تھے، آدھی مجرم تھے، مگر وہ یوں میری طرح کفر نہیں بکتے تھے۔ اس نے مجھے ایک گھر میں پوری رات کے لیے قید کر دیا، جس نے میری آنے والی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ زندگی حرام کو نکال دیا تھا، حلال کو شامل کر دیا تھا۔ میرے کھوٹے نصیب کا سکہ بھی چل پڑا تھا۔ اللہ سے ضد لگانا چھوڑ دی تھی میں نے۔ میرے خالی ہاتھوں میں بھی نصیحتیں ڈال دی گئیں، اور یہ سب تبدیلی ان دو نیک ہستیوں کی بدولت تھی۔ میں بعد میں ان سے ملنے گیا تھا، مگر وہاں جا کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ گھر خالی تھا، یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے میں رات کے وقت گھر میں آیا تو شدت رہ گیا۔ مکان سچ مچ خالی تھا۔ وہاں کی ویرانی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہاں تو برسوں سے کسی کا گزر نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ دونوں کون تھے؟ یا پھر اس رات میں نے کوئی خواب دیکھا تھا